जब आप यूके आ गए, तो हुँ। ज़ाहिर है एक मज़हबी सफ़र जिस तरह आपने 2-3 बार बताया, अगर आप उसका भी एक ख़ाका मेरे लिए खींच सकें। हाँ, यार देखो ये बात अपनी जगह हकीकत थी कि हम नमाज़ें नहीं पढ़ते थे पूरी, कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, कभी सिर्फ़ जुम्मे की पढ़ी। वही जो हमारे नौजवानों के बहाने होते हैं कि यार आज पाक नहीं, ठीक है? और अभी वज़ू नहीं, तुम चलो मैं आता हूँ। तो ये सारे जो है ना हम भी किया करते थे उसमें। लेकिन एक बात हमें पता नहीं क्यों ज़ोन था जो आज सारे मुसलमानों को भी है, तमाम पाकिस्तानियों को तो 100% है। वो कहते हैं जी हम मग़रिब में आएँगे तो 10-12 गुरु को तो मुसलमान कर छोड़ेंगे। लोग तो जैसे मुंतज़िर बैठे हैं अज़ीम भाई तो जेंगो हैं भाई, डिबेट करते हैं, ठीक है? आप लाइट में ना लें, तो अज़ीम भाई ने तो जाके वहाँ फोड़-फाड़ देना है। तो ये हमें अपने बारे में खुशफ़हमी थी, ठीक है? गलतफ़हमी कह लें कि खुशफ़हमी कह लें। तो बावजूद इसके कि बिल्कुल प्रैक्टिसिंग नहीं थे, बावजूद इसके कि दीन का कोई इल्म ख़ास हासिल नहीं था, बस वही नाज़रा पढ़ लिया करते थे कुरान मजीद का, तर्जुमा तक नहीं पढ़ा था, कभी कुछ नहीं देखा था उसमें। और ज़ोम अलबत्ता ये था कि वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। ले यहाँ जब मैं आया यूके मास्टर्स करने के लिए, तो यहाँ मेरे साथ जो वाक़यात पेश आए, वो मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली नौइयत के थे। यानी हर इंसान को जैसे आप आए कनाडा, आपकी अपनी एक कहानी होगी और बाकी लोगों की अपनी कहानी होगी। सबको जो है ना कुछ न कुछ ज़हनी चैलेंजेस पेश आते हैं, कोई आपके अकायद को चैलेंज करता है वगैरह। लेकिन मेरे साथ ये मामला जब मैं बाकी अपने दोस्तों से कंपेयर करके देखता हूँ अपनी ज़िंदगी को, उनको भी जिनको मैंने अपनी आँखों से जिनकी ज़िंदगी देखी, उनसे भी जिनसे मैं खुद बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे हालात में गिरफ्तार किया गया कि जहाँ मेरे ज़हन की नस-नस जो है वो चटक गई एक ज़माने में, ठीक है? मैंने उस ज़माने में मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी अपने दिमाग की दही बनाई, जो हम कराची में कहते हैं और जो मुख्तलिफ मसालिक हैं, उनकी भी की मैं जब मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे हमारे कुछ अज़ीज़ थे, उनसे जब मुलाकात हुई तो जिनके घर पे हमारा आना-जाना रहता था, वो बड़ी उम्र के साहब थे, लेकिन वो हदीस का इनकार करते थे, पूरी तरीके से। तो हदीस का इनकार तो एक चीज़ होती है, दूसरा ये कि आप दीन की पूरी तारीफ़ ही बदल दें। यानी आप ये कहें कि नमाज़ मजूसियों की इबादत है, ठीक है? या कुर्बानी जो है वो मुशरिकीन का फ़ेल है, ठीक है? और ये रोज़ा भूखे रहने से क्या होता है, ठीक है? और ये तुम क्या करते हो? तुम सजदा करते हो, हिंदू मत्था टेकता है, ये नहीं चाहिए। तो दीन की पूरी तारीफ़ उन्होंने एक मुख्तलिफ पेश की और उनको कुरान मजीद पर यानी वो आयात ऐसे सुनाते थे आपको कि आप कहते तो अरे तेरी भई ये तो मुझे तो पता ही कोई नहीं, तो हमारी आवाज़ ऊँची हो जाती थी इनसे। ज़ाहिर है जब आप दलील से खाली हो, इल्म से खाली हो तो फिर आपकी आवाज़ ऊँची हुआ करती है, गर्दन की नसें फूलने लगती हैं। तो यही हमारा होता था। हम उन पर चीखते थे, चिल्लाते थे लेकिन हमारे ज़हन की तारें जो हैं, वो बिल्कुल टूट-फूट का शिकार कि यार ये तो शायद इस्लाम हमें पता ही नहीं या कोई मसला हुआ हुआ है। अच्छा फिर जो मेरा बॉस था, वो ईसाई था और वो ये कहता था कि उसपे वही आती है। अच्छा, ठीक है? यानी वो ये बताता था कि वो जीसस से जो है ना उसकी बात होती है और जीसस उसे नज़र आते हैं और वो बंदे को मैंने बड़ी बारीकी से जायज़ा लिया उसका, कि यार ये झूठ नहीं बोल रहा। जो भी हो, ये झूठा नहीं है। यानी मैंने पहले इसको ये स एस्टेब्लिश किया कि क्या ये झूठा है या ये जो है ना इसके साथ कोई और मामला है, ठीक है? तो ये झूठा नहीं है, ये बात भी मुझे नज़र आई उसमें और उसका मैंने बड़ी बारीकी से जायज़ा लिया। और वो भी मेरे बारे में बड़ा जो है ना उठा के जो है ना इसको जो है ना अपने साथ किया जाए और वो काफ़ी मेरे इल्मी सफ़र में आगे तक रहा और उसके साथ मैं उसके चर्चेज़ गया, ठीक है? जो बड़े चर्च हैं, संडे सर्विस के अंदर जाके बैठे हुए हैं, हालेलुया, ठीक है? और जो है ना वो चर्चेज़ में दुआएँ होती थी बाकायदा कि अज़ीम क्रिश्चियन हो जाए, अच्छा, ठीक है? ये एक बड़े अरसे तक और वो उसका हाल ये था कि वो मिनिस्टर बनना चाहता था, मिनिस्टर जो क्रिश्चियन मिशनरी के मिनिस्टर होते हैं, वो बनना चाहता था। इसी तरीके से मेरा जो एक कुलीग था वो यहूदी था, ठीक है? और वो बहुत कट्टर यहूदी रहा लेकिन उसके बाद वो एग्नोस्टिक हो गया, ठीक है? तो उसके अंदर यहूदियत भी थी और एग्नोस्टिसिज़्म भी था और वो दुनिया के नफ़ीस तरीन इंसानों में से एक मुझे महसूस होता था, बहुत ही नफ़ीस इंसान था। तो उसने चीज़ें पेश करना शुरू की। एक और था जिसे हिब्रू पे अरूज था, यानी वो हिब्रू ज़बान जानता था। अब्रानी तो हम उसे नहीं कहेंगे, अब्रानी तो शायद अरामिक हो जाएगी, लेकिन हिब्रू को वो जो है उस पे उबूर रखता था, वो बयान करता था। फिर हिंदू धर्म के ऐसे
مذاہب سے میری بات ہوئی جو کہ خدا کے بالکل ایک الگ تصور پہ یقین رکھتے تھے. یعنی وہ انٹلیکچوئل والے ہندو تھے جو آج کے دور میں آپ جنہیں اوشو کہہ دیتے ہیں, سدگرو کہہ دیتے ہیں, اس طریقے کے لوگ. یعنی ہمیں تو لگتا تھا کہ ہندو جو ہے نا ان کو کیا ہے یار, یہ تو کہتے ہیں بندر اڑ جاتا ہے, اور یہ تو جو ہمارے یہاں ایک تحقیر اور تذلیل کا انداز ہے, یہ سالے گائے کے یوں کرنے والے وغیرہ, اللہ معاف فرمائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا ہمارا وہ ہوتا تھا, میرا بھی یہی ہوتا تھا. لیکن بھیا ان سے بات ہوئی تو پتا چلا کہ بیٹے اتنا آسان نہیں ہے گفتگو کرنا, زیادہ چیمپئن مت بنو. تو یہ ساری چیز ہوئی. پھر ایتھیسٹ تو بھر کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے خدا کے وجود پر ہی کوسچن مارکس لگا دیے کہ بھیا یہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کس طریقے سے. تو یہ بے شمار معاملات جو ہے نا میرے ساتھ پیش آئے کہ جس نے میری ذہنی حالت ایک طریقے سے خراب کر دی. یعنی شاید اسے ڈپریشن کہہ سکتے ہیں, اسٹریس کہہ سکتے ہیں, لیکن آئی واز لائک کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت میرے پاس جو ہے نا وہ 2-3 راستے ہی بچے تھے. ایک راستہ تو یہ کہ یار یہ جو ہمارے عزیز کہہ رہے ہیں, اسلام کی جو تعریف یہ پیش کر رہے ہیں وہ سب میں فٹ ہو جاتی ہے, اس میں آپ اعتراضات سے بچ سکتے ہیں, وہ ایک سیف ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو قبول کر لو اور ان کے ساتھ ہی بن جاؤ. ایک یہ تھا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ تھا کہ بھیا ایتھیسٹ ہو جاؤ, چھوڑو یہ ساری چیزیں, اس کے اندر ہی تو سب نے اپنا سودا بیچ رہے ہیں, دھندا لگا رکھا ہے, مجھ سے خدا لے لو, مجھ سے خدا لے لو. ٹھیک ہے, میرا مذہب ٹھیک, میرا مذہب ٹھیک. ٹھیک ہے, میرے والے جنتی, باقی سارے جہنمی. ٹھیک ہے, ہر بندہ لگا ہوا. ٹھیک ہے, تو بس چھوڑو ان سب کو, اپنے آپ کو راستہ الگ کر لو. ٹھیک ہے, اس طریقے کے کئی راستے تھے میرے ذہن میں, لیکن ان سب راستوں میں ایک راستہ سب سے مشکل تھا. ٹھیک ہے, اور وہ راستہ یہ تھا کہ خود تحقیق کرو. اور یہ بہت بڑا, بہت اہم فیصلہ تھا, اور یہ وہ موقع تھا جہاں اس بیج نے کام کیا جس کا میں نے جو آپ آپ سے کے ذکر والد کیا نے تھا. بویا تھا. بالکل. تو میں نے وہ مشکل ترین راستہ منتخب کیا جو کہ تحقیق کا تھا. ٹھیک ہے, اور اس تحقیق کی ابتدا میں نے قرآن حکیم سے کی. یعنی کہیں نہ کہیں سے تو کرنی تھی. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. اگر ایک عیسائی تحقیق کرنا شروع کرے تو اسے بائبل سے شروع کرنا چاہیے. ایک ایتھیسٹ کرنا شروع کرے تو اسے کچھ ایتھیزم کی کتابوں سے کرنا چاہیے. ایک جیو کرنا چاہے شروع کرے تو اسے تالمود یا اولڈ ٹیسٹمنٹ سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہر انسان کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. ہم یہ بڑے جو ہے نا انٹلیکچوئل بن کر کہہ دیتے ہیں کہ یار تو کنویں کا مینڈک ہے. ٹھیک ہے, تمہیں تو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, کنویں سے باہر بھی دیکھنا چاہیے, اپنے کنویں کا قیدی بن کر نہیں رہنا چاہیے. لیکن وہ مینڈک کتنا نالائق ہے جسے اپنے کنویں کا ہی نہ پتا ہو اور وہ دوسرے کنویں میں سر جھانکتا ہے. اس سے بڑی تو حماقت کوئی نہیں. مینڈک وہ آپ سے تو بہتر ہی ہوا کہ کم از کم وہ اپنا کنواں شناس تو ہے, اپنا کنواں تو جانتا ہے. آپ اپنا کنواں بھی نہیں جانتے. تو ابتدا ہمیشہ اپنے کنویں سے کرنی چاہیے. تو ہم نے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا شروع کیا, اور یہ مطالعہ میں نے ایسے کیا جیسے کہ اسٹڈی کیا جاتا ہے قرآن مجید یا کوئی بھی کتاب. یعنی ہم جب ایک تو قرآن مجید کو ہم صرف ثواب کی کتاب سمجھ کے پڑھتے آئے ہیں, ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک لفظ پر 10 نیکیاں, اور اسی پر ہم اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یا اگر کوئی بہت ہم توپ چلا لیں اور ہم ترجمہ پڑھ بھی ڈالیں تو اس میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بس ترجمہ پڑھ لیا, چلتے پھرتے ابھی ایک پڑھ لیا, گاڑی میں چلتے ہوئے سن لیا, انٹرنیٹ پہ PDF سے دیکھ لیا, کوئی ویب سائٹ کھولی وہاں سے ایک حصہ پڑھ لیا. اس کو کہتے ہیں ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا. ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ واقعی اسٹڈی کرنا ہے؟ یعنی میں نے انجینئرنگ کی, آپ نے ڈگری کی, میں نے ماسٹرز کیا, آپ نے ماسٹرز کیا. مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جب کسی سبجیکٹ کو, چاہے وہ کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, میتھمیٹکس, انگلش, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, ریگارڈ لیس, اسے اسٹڈی کیا تھا تو کیا ایسے ہی اسٹڈی کیا تھا یا نہیں؟ اس کے باقاعدہ ہم نے ایک نوٹ بک بھی بنائی تھی, اس کو نوٹ کیا تھا, نشان لگائے تھے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے استاد کے پاس گئے تھے, اس کی کئی چیزوں کے ساتھ وقت لگایا تھا, بعض اوقات کمبائن اسٹڈی کی تھی. تو اسٹڈی تو یوں ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی اسباق کے لیے تو اسٹڈی کریں اور قرآن مجید کوئی شاید ایسی چیز ہے جس کو چلتے پھرتے پڑھ لیا, میاں پڑھ لیا تو پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. تو اسٹڈی کیا میں نے قرآن مجید کو, اور جب اسٹڈی کیا تو اس کی نوٹ بک بنائی, اور نوٹ بک بنا کر اس میں اپنے سارے اعتراضات اٹھائے. یعنی میں کیوں مانوں کہ اللہ ہے, میں کیوں مانوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی رسالت میں سچے ہیں. ٹھیک ہے, میں کیوں مانوں یہ جو فلاں بات کہی ہے یہ تو سائنس ہی نہیں بنا رہی, یہ تو سائنس سے ٹکرا رہی ہے, اس آیت کے اندر تو مجھے تضاد نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت تو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے.
وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارے سوالات میں نے قرآن مجید ہی سے پوچھے. نوٹس کیا کرتا تھا, بک میں دیکھوں اگر مجھے نظر آ جائے اس وقت, یہیں اسی شیلف میں ہی کہیں میں نے رکھ رکھی ہے, جی جی لیکن وہ میری نوٹ بک ہے. اس کے اندر میں نے سب نوٹ کیا کہ جو آیت جس کے بارے میں مجھے کوئی چیز پسند آئے یا اعتراض ہو یا سوال ہو, اس آیت کا ترجمہ میں لکھتا تھا, نیچے بریکٹ لگاتا تھا اور اپنا سوال لکھ دیتا تھا. ٹھیک ہے, کہ یہ بات تو یوں سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس کو تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے, یہ مٹی سے کیسے پیدا ہو گیا. اچھا اگر مان بھی لیا مٹی سے پیدا ہوا, تو یہاں پر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پانی سے ابتدا کی, یہ تو کانٹراڈکٹ ہو رہی ہے بات, وغیرہ وغیرہ. تو اس کو میں بریکٹ میں لکھ لیتا. اور پھر قرآن مجید ہی نے مجھے جوابات دینا شروع کیا. یعنی جب میں نے قرآن مجید کو اسٹڈی کیا, دیٹ واز اے گش آف نالج. ٹھیک ہے, یعنی ایک طوفان تھا, ایک طوفان بے کراں, جو علم کا سیلاب تھا, سونامی تھا, جو عمدہ چلا آ رہا تھا. اور اس میں میرا حال یہ تھا کہ آئی واز ایکچولی پزیسڈ بائی قرآن, جو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ آئی واز پزیسڈ بائی قرآن. یا میری چینل کے اوپر اگر آپ جا کے دیکھیں تو علی عمران جو بلبلے کا رائٹر ہے, ARY کے حوالے سے آپ جانتے ہو شاید اس کو, ٹھیک ہے, وہ ایتھیسٹ تھا, میری زندگی کا پہلا ایتھیسٹ تھا وہ. تو اس نے قرآن پڑھا اس نیت سے تھا کہ قرآن کو غلط ثابت کروں. ٹھیک ہے, بٹ دیٹس واٹ ہی سیڈ ایز ویل کہ یار قرآن ہے پزیسڈ. ٹھیک ہے, تو ہم تینوں کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ قرآن کے اندر اترتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ واٹ ہیپن. اور اس کو لیکن وہ کو اسٹڈی کرنا ہے اسی طریقے سے, اس کی آیات پہ ڈیرے ڈالنے, اور سنسیئرٹی کے ساتھ کہ بات سمجھنے کی نیت ہو. ٹھیک ہے, آپ واقعی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں, اس نیت سے پڑھیں تو بہت سی چیزیں کھلتی ہیں. تو وہ دور ایسا ہوا کہ میرے ذہن سے بہت سارے وہ عقائد تبدیل ہونا شروع ہو گئے جو میرے آبائی تھے. یعنی مجھے جو مذہب کے نام پر بتایا گیا تھا میرے والدین کی جانب سے, میرے اساتذہ کی جانب سے, مولوی صاحب کی جانب سے, مختلف لیکچرز کی جانب سے, ان میں بڑی تبدیلی رونما ہونا شروع ہوئی. ٹھیک ہے, اور وہ میں نے قرآن مجید کو فرقان و میزان بنایا ہوا تھا, اسی کو میں سمجھتا تھا. اور اس میں یہ نہیں تھا کہ میں کوئی ایروگینٹ ہو جاؤں کہ بھائی مجھے پتا ہے اور تجھے نہیں پتا, بلکہ میں کہتا تھا بھائی مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے, آپ مجھے سمجھا دیجیے. اگر کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تو جہاں اصلاح کی گنجائش ہوتی تھی وہاں اصلاح کر لیتا تھا, جہاں نہیں ہوتی تھی وہ بھی بات سامنے آ جاتی تھی کہ یار یہاں پر شاید میری بات درست ہے, میری سمجھ درست ہے اور ان کی نہیں ہے, وغیرہ. تو یہ میں نے قرآن حکیم کا پورا مطالعہ کیا, اور اس میں کوئی 6-8 مہینے لگائے, اور اس پر میری ایک ویڈیو بھی موجود ہے, ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے, جس میں نے اپنے سفر کو تفصیل سے بیان کیا کہ کیسے جو ہے نا آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے دین کے بارے میں ایک شرح صدر حاصل ہو گئی. یعنی مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ یار ناؤ آئی ایم ناٹ a Muslim who just born in a Muslim family, because that was the first question which hits me. Like I was asking that one should not be a Muslim just because he born in a Muslim family, or one should not be a Hindu because he born in a Hindu family, or an atheist because he born in a Dawkins family. ٹھیک ہے, تو وی شوڈ ریسرچ اٹ آؤٹ اینڈ دین میک اوور ڈیسیژن. سو دیٹ واز دا فرسٹ کوسچن جو مجھے ٹکرایا تھا. تو اس کے بعد مجھ پر پکچر یہ واضح ہونا شروع ہو گئی. اب میں نے سب سے پہلا کام کیا کیا, جب مجھے قرآن مجید میں نے پڑھا یہ 6-8 مہینے, اب میں نے ان صاحب سے جا کر بات کی جو مجھے پہلے بڑا ڈسٹرب کر دیتے تھے اور جن سے میری آواز اونچی ہو جاتی تھی. اب کیا ہوا, ان کی آواز اونچی ہونا شروع ہو گئی. اب ان کی گردن کی نسیں پھولتی دکھتی تھی, اور میں ایسی مسکرا کے انہیں بتا رہا ہوتا تھا کہ بھائی یہ تو یوں نہیں ہے. اچھا آپ یہ جو آیت کہہ رہے ہیں ذرا سورت کھولیں, اس کی 2 آیتیں پہلے پڑھ لیں, 2 آیتیں بعد میں پڑھ لیں, بات صاف ہو جائے گی. یہ تو بات ہو ہی نہیں رہی. اگر آپ اس کا یہ معنی کہہ رہے ہیں اس آیت سے, تو اس آیت میں بھی تو یہی لفظ استعمال ہوا ہے, اس میں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ جب پیش کیا اور میں نے دیکھا ان کی حالت بڑی جو ہے نازک ہو گئی ہے اس معاملے میں, تو مجھے ایک تسلی بھی حاصل ہوئی کہ یار شاید مجھے بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا, اس پر انہوں نے ایک اور اعتراض کیا جو ہمارے ہاں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب آدمی خود نہ جواب دے پائے نا, تو پھر وہ آپ پر الزام تراشی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھیا تم جو ہے نا بالکل فارغ آدمی اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے. یعنی وہ بات کو دلیل کے پلڑے میں تولنے کے بجائے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کی اوقات کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی ہماری اوقات ہمیں یاد دلائی اور کہا کہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں, تم نے ترجمہ پڑھ لیا قرآن کا اور اپنے آپ کو تم علامہ سمجھنے لگے. ٹھیک ہے, اور اس کو جو سمجھنے والے علماء ہیں ان کو دیکھو. میں نے کہا بھائی وہ کون سے ہیں؟ تو انہوں نے, چونکہ وہ منکرین حدیث میں تھے, تو انہوں نے انکار حدیث کے حوالے سے کئی نام لے دی.
تو یہ ان کا ایک بڑا سا بک شیلف تھا, یہ تو ہمارا چننا مننا سا ہے, ان کا پوری دیوار تک پھیلا ہوا تھا بک شیلف نا. تو ان کی ساری کتابیں ہم نے یہاں سے شروع کی اور وہاں تک پڑھتے چلے, ٹھیک ہے. اس کے اندر غلام احمد پرویز صاحب کی ساری کتابیں تھیں, اس کے اندر ڈاکٹر قمر الزمان کی کتابیں تھیں, اس میں چکلالوی کی کتابیں تھیں, اس میں نیاز فتح پوری کی کتابیں تھیں, اس کے اندر ڈاکٹر شبیر کی کتابیں تھیں, اس میں سر سید احمد خان کی تفسیر کے پرنٹ آؤٹس تھے, ٹھیک ہے, وغیرہ 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 وغیرہ, ٹھیک ہے. لیکن یہ سارا جو میٹر تھا یہ وہ تھا جو نان ٹریڈیشنل تھا. اس کا نہ دیوبند سے کوئی لینا دینا تھا, نہ بریلوی سے, نہ اہل حدیث سے, نہ کسی, بالکل الگ ایک تصور ہے جس کو جانتے ہیں, اور یہ منع کرتے ہیں لوگ اس کو پڑھنے سے, کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کے دماغ کو, اور یہ دے آر ریئلی انٹیلیجنٹ برائٹ پیپل, دے نو ہاؤ ٹو ٹاک. اگین وہی والد والی بات کہ میری بات ماننا مت, کل تمہیں کوئی اور چرب زبان مل جائے گا وہ تمہیں پٹا لے گا اس میں. تو یہ ساری کتابیں پڑھیں, اینڈ دین آئی فائنڈ آؤٹ کہ اٹ اونلی ریفائنس مائی ریزلٹ جو میں نے حاصل کیے ہیں. اور میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ میری بات کی ہی تائید کر رہے ہیں, آپ نے چیری پک کر رکھی ہیں کچھ چیزوں کو. تو ان کو یہ بات سمجھانا شروع کی, تو ہوا یہ کہ وہ صاحب تو نہیں مانے, لیکن ان کا پورا گھر مان گیا. اچھا. جو انہیں کے اس پہ چل رہا تھا, اب یہ پورا گھر مجھے سنا کرتا تھا ہمارے اور ان کے ڈسکشنز کو. تو نتیجہ یہ ہوا باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے قائل ہو گئے جو بات میں کہہ رہا تھا اس میں. تو دیٹ واز اٹ سیلف اے بگ تھنگ. اچھا یہ چیز ہو گئی, تو یہ تو اسلام کے متعلق ہوا. اب ہم نے کہا یار یہ تو پڑھ لیا, اب ذرا اپنا ٹریڈیشنل بھی تو دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے دیوبندیوں کو بھی پڑھا, ہم نے بریلویوں کو بھی پڑھا, یعنی امام احمد رضا بریلوی کی ملفوظات اور جتنے بھی بریلوی لٹریچر کی جو نمائندہ کتابیں انہیں دیکھا. تصوف کی نمائندہ کتب کو پڑھا. نمائندہ کتب سے مراد میری یہ کہ جو پائنیئر بکس ہیں, وہ بکس نہیں جو آج کے دور میں کچھ لوگوں نے لکھی, یعنی فتوحات مکیہ پڑھنا شیخ ابن عربی کی, ٹھیک ہے, یہاں موجود بھی ہوگی, یہ رکھی ہوئی اوپر 2 کتابوں کی صورت میں. تو یہ فتوحات مکیہ پڑھ لی پوری طریقے سے, اس کی کئی جلدیں. اسی طریقے سے نمائندہ کتابیں ہیں احیاء العلوم, ٹھیک ہے, امام غزالی کی, امام غزالی. یہ پڑھتے چلے گئے. تو نمائندہ کتب جو ہیں جو تصوف کی تھی وہ پڑھی, ٹھیک ہے, خلافت سے متعلق تھی وہ پڑھی. ہر کتاب کے اندر جو بڑے بڑے تھے, دیوبند, بریلوی, اہل حدیث یا کوئی بھی اس طریقے کے جتنے لوگ موجود تھے جو کسی سے واضح طور پر اٹیچ نہیں تھے, چاہے مولانا وحید الدین خان ہوں, پروفیسر احمد رفیق اختر ہوں, جاوید احمد غامدی ہوں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سب کو پڑھا. ان سب کے لٹریچر کو, ان کی نمائندہ کتابوں کو میں پڑھتا چلا گیا. یعنی آپ پروفیسر احمد رفیق اختر کی بات کریں گے تو شاید ہی ان کی کوئی کتاب ہو جو میں نے نہ پڑھی ہو. وحید الدین خان کی بات کریں گے شاید ہی کوئی کتاب ہو جو میں نے نہ پڑھی ہو. غامدی صاحب کی تمام کتابیں میں نے پڑھ رکھی. ڈاکٹر اسرار احمد کا پورا لٹریچر میں نے پڑھ رکھا ہے. مودودی صاحب کی اکثر کتابیں میں نے پڑھ رکھی, وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کا میں نے جائزہ لیا, اور اس سب کے اندر میں نے اپنی انٹلیکٹ کھلا رکھا, یعنی اس چیز کو رکھا کہ بھیا قرآن مجید معیار ہے, اور جو بھی یہ سارے میرے دین کے عالم ان سے سمجھنی ہے بات کو. تو یہ میں نے کیا, یہ اسلام کا سٹرکچر تھا جو میرے سامنے آیا. اس میں بنیادیں ٹھوک بجا کر واضح ہونا شروع ہو گئی. لیکن پھر بھی میرے دماغ میں ایک بات رہی کہ یار یہ تو تم نے جو بھی کچھ کیا یہ اسلامی سے متعلق ہے, دوسرے مذاہب کو تم نے دیکھا کوئی نہیں. تو پھر میں نے دیگر مذاہب کا بھی جائزہ لیا, اور اس نیت سے جائزہ لیا کہ اگر ان میں حق بات مجھے نظر آئے گی تو میں اسے قبول کروں گا. یعنی میری نیت یہ نہیں تھی, اور اگین وہی کہ یہ ہم ایک دوسرے پہ ثابت تو نہیں کر سکتے کہ کس کا کیا تھا, لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب چاہے تو مانے چاہے تو اس سے جو ہے نا میری ہوا میں اڑا دیں بات کو, لیکن یہ کہ میں نے اس نیت سے پڑھا کہ جہاں سے بھی مجھے حق ملے گا, وہی جو حدیث ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اسے قبول کر لو. پھر قرآن مجید نے بھی جو مجھے بات سکھائی تھی, مجھ سے کوئی ایک سطر میں پوچھتا ہے کہ قرآن مجید کا حاصل کیا ہے تمہارا, تو میں کہتا ہوں کہ جو حق بات تم پر حق بن کر دلیل سے واضح ہو جائے اسے قبول کر لو, یہ ہے قرآن مجید کا تقاضا. تو مجھے تو یہی سمجھ آیا, تو میں نے جو ہے وہ ان کتابوں کا جائزہ لینا شروع کیا. تو نیو ٹیسٹیمنٹ بائبل, اولڈ ٹیسٹیمنٹ, تالمود, ٹھیک ہے, یہ یہودی اور عیسائیوں کو پڑھا پورے لٹریچر جو تھا ان کا. ہندوازم کی بھگوت گیتا, اشٹاواکرا گیتا, بدھزم کی دھما پدا, تاؤزم, بابا گرو نانک کی تعلیمات جو سکھوں نے لکھی ہیں, ٹھیک ہے, جو گرو گرنتھ صاحب سے متعلق ہیں یا گرو گوبند صاحب کے متعلق ہیں, یا سب سے بڑھ کر گرو نانک صاحب جو ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں, ان سب کا پورے اچھی طریقے سے جائزہ لینا. ہندوؤں کے جو بڑے بڑے وہ ہیں کہ رادھا سوامی کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کیا معاملے گا, آریہ سماج کیا کہہ رہا ہے,
ان کا کیا اختلاف ہے, ان کے اندر کون کون سے مسالک موجود ہیں, ان کے اندر جو مختلف تصورات ہیں وہ کیوں ہیں, ویداس کی کیا حیثیت ہے, پراناس کی کیا حیثیت ہے, اپنشد کی کیا حیثیت ہے, گیتا کی کیا حیثیت ہے, ٹھیک ہے, ان سب کو جو ہے نا دیانتداری سے دیکھا. یہ سارے مذاہب جو ہیں جس حد تک میں پڑھ سکتا تھا یہ پڑھا, اور براہ راست اگین ان کی نمائندہ کتابوں سے, کسی مولوی سے نہیں, ٹھیک ہے, کسی پنڈت سے نہیں, کسی پریسٹ سے نہیں, خود سے ان سب چیزوں کا جائزہ لیا اور پڑھا, تعلیمات کا جائزہ لیا. تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے کھل کے آئیں, اور پھر مجھ پر ایک بات جو منکشف ہوئی وہ یہ تھی کہ بھیا مجھے تو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ اسلام بمقابلہ یہودیت ہے, کہ فلاں یہودی سازش ہے اور یہ وہ جو ہم ہوتا ہے, یا یہ جو ہے نا شاید یہودی بمقابلہ عیسائیت ہے یا عیسائیت بمقابلہ ہندوازم ہے. لیکن نہیں, یہ تو ایک ہی پیغام ہے جو ایک ہی خدا سے آ رہا ہے. This is a transmission of a very same message from a very same God with the very same core message when you dig into it. یعنی آپ اسے اللہ کہیں, خدا کہیں, گاڈ کہیں, پرماتما کہیں, ذرا فلسفی مزاج ہے تو سپریم انٹیلیجنس کہیں, ذرا سائنٹیفک مزاج ہے تو کاسمک کانشیسنس کہیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی پکاریں آپ, جنت جہنم کہیں, ہیون ہیل کہیں, سورگ نرک کہیں, ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ بات وہی ہو رہی ہے, یہ اسی طرف انہی پیغامات کی جانب لے کے جایا جا رہا ہے, اصطلاحات مختلف ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا جیسے ٹوٹا ہوا پزل اپنی جگہ بیٹھے تو ایک تصویر کی روپ دھار لیتا ہے, اس طریقے سے مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن اللہ کی واحد کتاب نہیں ہے, آخری کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے واحد پیغمبر نہیں ہے, آخری پیغمبر ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کو جب دیکھا تو یہ بڑی واضح ہو گئی. اچھا, یہ جب سب چیز دیکھ لی تو میں نے کہا یار یہ سب تو دیکھ لیا, اب الہاد کا جائزہ لینا چاہیے. اس دور میں ایک مجھے خبر کا تراشا ملا جو پتہ نہیں ٹائم میگزین میں تھا کہ سن نیوز پیپر میں تھا, کسی میں مجھے ملا. ہم ٹیوب میں جا رہے تھے اپنا انڈر گراؤنڈ اسٹیشن میں جو ٹرین ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہمیں وہ اخبار ملا تھا, اور اس اخبار میں ایک اشتہار لگا ہوا تھا کہ ایک کتاب ریلیز ہوئی ہے ایتھیزم کے متعلق, اسے جس نے پڑھ لیا, جس انسان نے بھی پڑھ لیا, اگر وہ کسی مذہب کو فالو کرتا ہے تو امکان ہی نہیں ہے کہ وہ ایتھیسٹ بن کے نہ نکلے. یہ اس کا دعویٰ تھا, اس کا ریویو تھا جو اس کے اندر پبلش ہوا. تو دیٹ ایکچولی ہٹ می کہ یار یہ کیا معاملہ ہے بھائی, یہ کون سی کتاب ہے. اور ایک لمحے کو خوف بھی محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کیسی جادوئی کتاب ہوگی زبردست. تو لیکن چونکہ ایک اصول بنایا تھا کہ حق جہاں سے بھی ملے گا قبول کریں گے, بھلے اس کا مطلب یہ ہو کہ سابقہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ فلش آؤٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اپنا جگرا پیدا کیا اور اس کتاب کو پڑھا. وہ کتاب تھی رچرڈ ڈاکن کی گاڈ ڈیلوژن, ٹھیک ہے. تو گاڈ ڈیلوژن کا جائزہ لیا. اب جب گاڈ ڈیلوژن میں نے پڑھنا شروع کی تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار اس سے تو وہی بندہ گھبرا سکتا ہے جسے قرآن مجید کا مقدمہ نہ پتا ہو. یعنی کوئی ایسا سوال ہی مجھے اس میں نہیں ملا جو میرے لیے چیلنجنگ ثابت ہو. یعنی اس سے پہلے بہت سے سوالات چیلنجنگ موجود تھے, لیکن اب چونکہ میں ایک سفر سے ہو کے آ چکا تھا اور میں جانتا تھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, میں اپنے کنویں سے واقف تھا, تو ناؤ وہ جو کوسچنز پوز کیے جا رہے تھے ان سب کے جوابات مجھے بنا پوچھے حاصل تھے. یعنی اس کو میں یوں کر کے جواب دے سکتا تھا کہ مجھے لائیو میں بٹھا دیں, لائیو پروگرام کے اندر, اور اس میں پوچھے اور میں اس کے جوابات دیتا چلا جاؤں گا. بھائی یہ سمجھتا ہوں میں, یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لازمی قائل ہو جائیں, لیکن میں اس سے قائل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں واضح ہوئی. تو یہ ایک خاکہ ہے جو محسوس ہوا. اسی طریقے سے وہ جو کرسچن تھا بندہ جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ مجھے اپنے پریسٹ کے پاس لے کر گیا جب اس نے دیکھا کہ یار یہ بندہ تو اب ہاتھ سے ہی باہر ہو گیا, اس سے تو اب میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اب بائبل کوٹ کرتا ہے, یہ قرآن سے بات نہیں کرتے, تو بائبل سے مجھے بائبل سناتا ہے, میرے پاس اس کا جواب نہیں. تو یہ اپنے پریسٹ کے پاس لے کر گیا مجھے, ٹھیک ہے. کون سا ہے, ملٹن کینز ایک شہر ہے, اس کا جو سب سے بڑا چرچ ہے, وہاں پر مجھے بلایا گیا, ٹھیک ہے. وہاں ہم گئے, ان کے وہ بڑے خوبصورت سے جو ہے وہ ایک پریسٹ صاحب جو ہے نا وہ آئے, انہوں نے بات کی, اور ان کے بعد ان کے سامنے میں نے بالکل دیانتداری سے وہ ساری چیزیں ان سے بات کی کہ بھائی آپ کیوں سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ از جیزس گاڈ اور از ہی سینٹ بائی گاڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی سینٹ بائی گاڈ. میں نے کہا اگر سینٹ بائی گاڈ ہے تو یہ تو صرف مسلم کہتے ہیں, نان مسلم فیتھ تو نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ میسنجر ہیں, ہی سینٹ بائی گاڈ. اور کرسچنس کیا کہتے ہیں کہ ہی از گاڈ. ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے, گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن اینڈ گاڈ دا ہولی اسپرٹ وغیرہ. تو اس سے میں نے بات کی, تفصیل میں نہیں جاتا اس مکالمے کی, لیکن یہ کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں. پھر کویکرز کے نام سے ایک چرچز کی پوری آرگنائزیشن ہے
جس کے اندر جو ہے نا سارے چرچ مل کر کام کرتے ہیں 8-10. انہوں نے مجھے بلایا, مجھے اور میرے چند دوستوں کو, کہ ہم اسلام کے بارے میں بات کریں. اینڈ دے کراس کوسچن اس. ٹھیک ہے, تو میں کوئی ذاکر نائک تھوڑی تھا, نہ میں تقی عثمانی تھا کہ جس کے پاس علم کی آبشاریں بہ رہی ہوں, لیکن ہم پہنچ گئے وہاں جا کر گفتگو کی, اینڈ آئی ریئلائز کہ دے آر گیٹنگ کنونسڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں محسوس ہوئی, اینڈ دین میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار آئی فیل ناؤ the peace I was after. تو میں ایک بات عباس بار بار کہتا ہوں, مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ عظیم تمہیں سب سے بڑی نعمت کیا حاصل ہے, تو میں اس سے کہتا ہوں یار میں انتہائی پرسکون انسان. آج تک میری کسی ایسے شخص سے ملاقات ہی نہیں ہوئی جس کے بارے میں میں کہوں یار یہ مجھ سے زیادہ پرسکون. الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ سکون میرے اندر ہے, اس نے میرے پورے وجود کا احاطہ کیا ہوا ہے, لیکن ہمیشہ سے نہیں تھا. یہ کب حاصل ہوا ہے؟ جب مجھے میرے عقلی سوالات کے بھی جواب حاصل ہوئے اور میری روحانی مشکلات کا بھی مجھے حل مل گیا. گویا ذہن اور قلب کی یکجائی تھی, ہارمنی تھی, جس نے سکون کو پروڈیوس کیا. یہ کوئی سکون کا ڈھکوسلا نہیں ہے جو ہر بندہ کہتا ہے. جیسے میرا جو کرسچن دوست تھا وہ کہتا تھا I feel peace inside. There's a Holy Spirit inside you. Don't ask questions. ٹھیک ہے, ہولی اسپرٹ انسائڈ می. اب ان کی ہولی اسپرٹ رخصت ہو جاتی تھی جس لمحے آپ ان سے سوالات. ٹھیک ہے, وہی غصہ, وہی دماغ میں پریشانی, کیونکہ چھپے بیٹھے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ بھائی ایمان کا معاملہ ہے, بس وہ اسی میں لگے ہوں. ٹھیک ہے, بڑے مسکراتے گھوم رہے ہیں, لیکن ان سے سوال پوچھا, ٹھیک ہے, لو بھائی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے دینی آدمی ہے لیکن بچوں کی جو ہے نا وہ خوب پٹائی لگا رہے ہیں. گھر میں بچے ابا آ گئے تو پتہ نہیں کوئی سلطان راہی داخل ہو گیا شاید, بچے پلنگ کے نیچے چھپتے پھر رہے ہیں کہ ابا آ گئے کوئی ہٹلر ٹائپ اس میں. تو یہ حال ہو جاتا ہے ان کا. تو یہ کہاں کا سکون ہے؟ تو یہ سکون کا دھوکہ. اسی طریقے سے ایک دوسرے لوگ ہیں جو اپنے صرف جوابات دینا جانتے ہیں, یعنی ان کے پاس ایک مشین کی طرح سے جوابات ہر بات کا موجود ہے. ان سے کچھ بھی پوچھ لو, ان کا وہ جواب ایک ٹکا ٹک جواب موجود, لیکن اندر سے خالی. وہ سکون ہی نہیں محسوس کرتے. خود جو ہے نا اس کی عقلی منطق کے شکار ہیں, جو منطق ایک ذہنی خشکی پیدا کر دیتا ہے, اس کا نمونہ بنے ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن جب ان دونوں میں یکجائی ہو جاتی ہے تو جو سکون آپ کو حاصل ہوتا ہے دیٹ از پرائس لیس. ٹھیک ہے, اینڈ دس از دا فائنڈنگ جو کہ میرے آخر میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے مجھے حاصل ہوئی. اینڈ آئی ایم اسٹل ان دا جرنی. ٹھیک ہے, آئی ایم ویری مچ اوپن ٹو ہیو اے ڈائلاگ, ہیو اے کنورسیشن وتھ پیپل, بٹ 1-to-1. ٹھیک ہے, ناٹ آن سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, اس وقت تو آپ انٹرویو لے رہے ہیں, دیٹ از اندر تھنگ. ایک چیز ایک بڑی چل رہی ہے اس میں سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھائی ڈیبیٹ کرو. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا وہ یہ شاید کوئی علمی طریقہ نہیں, مناظرہ ہے یہ. بیسکلی یہ وہی مناظرہ ہے جو دیوبندی اور بریلوی کرتے ہیں. یہاں والا بغلے بجاتا چلا جاتا ہے میں جیت گیا, یہاں والا بغلے بجاتا چلا جاتا ہے میں جیت گیا. ٹھیک ہے, مکالمہ دین یہ نہیں سکھاتا. دین کہتا ہے ہم دونوں بھائی ہیں, ہم دونوں بیٹھ کر بات کریں گے, اور پہلے اس پہ بات کریں گے جو میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, تاکہ ہم میں محبت پیدا ہو. کم ٹو دا کامن ٹرمس, پھر اختلافات پہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, اپنی بات دلیل سے رکھیں گے, تمہاری بات دلیل سے سنیں گے. کوئی کسی کی دلیل کبھی ہوگی قبول کر لیں گے, نہیں قبول کریں گے ہاتھ ملا کر چلے جائیں گے. وی کین اگری ٹو ڈس اگری. تو دیٹ از دا پروسیس. لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں مجھے اس سفر کے بعد حاصل ہوئی ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچا ہے. معذرت میں پھر بھی کافی وقت لے گیا ہوں. عظیم بھائی بس چند آخری سوالات اور میں چاہوں گا کہ آپ انہیں مختصراً بیان کر سکیں. ایک لائف ٹائم میں میرا خیال ہے آپ کی عمر دیکھیے مجھے 40s میں ہوگی اگر میں صحیح اندازہ لگا سک رہا ہوں تو. درست ہے. یہ ایک لائف ٹائم میں ایک انسان اتنی کتابیں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ پہلے تو یہ مسئلہ آپ میرا حل کیجیے. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی کتنی کتابیں؟ چند 100 کتابیں تو ہیں. صحیح. یعنی یہ کتابیں تو ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو شاید کثیر المطالعہ انسان نہیں کہہ سکتا. میرے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے کہیں زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. میں کتاب بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں, میں نوٹس بناتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کتاب کو یہ نہیں پڑھتا کہ ٹک مارک ہو گیا یہ بھی پڑھ لی. ٹھیک ہے, آپ کسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے تو امید ہے کہ میں اس کتاب کے کانٹینٹس پہ آپ سے بات کر سکتا ہوں. یعنی جیسے قرآن حکیم کے بارے میں اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں قرآن میں قلب کا لفظ آتا ہے, فواد کا لفظ آتا ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, انسان کا لفظ آتا ہے, بشر کا لفظ آتا ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, خالق السماوات والارض بھی ہے, بدیع السماوات والارض بھی ہے, فاطر السماوات والارض بھی ہے. خالق, بدیع اور فاطر میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, انسان کی تخلیق کے کیا مراحل بیان ہوئے, کائنات کی تخلیق کے کیا مراحل بیان ہوئے, نفس اور روح میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے, وحی کی کیا کیا حقیقتیں, کیا کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں, قرآن ہی سے بتاؤ تو میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ.
کیوں بتا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ آئی ہیو اسٹڈیڈ اٹ. ٹھیک ہے, میں نے اس کو کوشش کی ہے سمجھنے کی, اس کے اندر اترنے کی. یہی میں نے کسی حد تک, قرآن مجید جتنا تو نہیں لیکن باقی کتابوں کے اندر بھی یہ معاملہ کیا. بھگوت گیتا پہ میرا آرٹیکل آپ کو انگریزی میں مل جائے گا, بھگوت گیتا عظیم الرحمان عثمانی لکھ کے سرچ کر لیں, کئی آرٹیکلس پہ آپ کو مل جائے گا. اس پہ میں نے پورا جائزہ لے کے بھائی کہ کرشنا کیا تھا, کیا کہہ رہا تھا, اس نے جو فلاں ورس کہی ہے اس میں کیا ہے, وشنو کا کیا کانسیپٹ ہے وغیرہ. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا اس طریقے سے. تو یہ زیادہ کتابیں نہیں ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. لوگ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑھے ہوتے ہیں, چند سو کتابیں پڑھی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی کو یہ ساری کتابیں پڑھنی چاہیے, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا. ہر کسی سے تقاضا رکھنا درست نہیں ہے. میرا تو ایک غیر معمولی سفر تھا, اسی لیے میں نے آپ سے کہا مجھ سے شاید جو ہے وہ یہ ایک کام مقصود تھا جو کہ میں اس وقت کسی حد تک کر رہا ہوں اپنی تمام تر نالائکی کے باوجود. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ہر انسان کو کرنے کی ضرورت نہیں. انسان کو مثال کے طور پہ اگر اپنے جوابات مل گئے تو بس اس کا سفر اب وہ چاہے تو وہیں پہ روک دے. اس کو وہ جوابات اگر قرآن مجید سے مل رہے ہیں, وہ قائل ہو جائے, اس طریقے سے اسٹڈی کرے. اگر قائل ہو جائے جیسے کہ میں قائل ہو گیا, یہاں پہ اپنا سفر روک دے, بہت زبردست ہے. نہیں مل رہا ہے, ٹھیک ہے, دین ہز جرنی کنٹینیوز انٹل ہی گیٹ سیٹسفائڈ. تو میرا معاملہ چونکہ ایک الگ تھا, میں ایسی حالات میں گرفتار تھا کہ آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ.